हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे कार्पे डीएम का एपिसोड नंबर 21 और पेज नंबर 517। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। हम अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो मारिया, इसलिए अपनी बेवकूफ़ अंधाधुंध अमाल से बाज रहो। वो सरसी तंबिया थी, लेकिन मारिया हसन को उस लम्हे कुछ नहीं सुनना था। वो उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बाहर जाए मेरे ऑफिस से। वो चंद पर उसे देखता रहा और फिर उसी तलखी के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। उसने अपनी गर्दन कुर्सी की पुश पर डालकर गहरे गहरे सांस लिए थे। आंखें गुलाबी थी और मारिया हसन उस जंग में पहली दफा थकन का शिकार हो रही थी। क्यों जंगे थका देने की हद तक जालिम हुआ करती हैं, लेकिन उसे ये बात समझने के लिए जिस शफाफ बचपन की जरूरत थी वो उस बचपन से महरूम रखी गई थी, और उसकी महरूमियां उसका पीछे क़यामत तक छोड़ने पर राजी नहीं थी। वो सेट पर चली आई थी। थकन से जोर टांगे लम्हे भर तक जवाब देने लगी थी। अब वो फिर से चुस्त व तवाना महसूस हो रही थी। सीट पर बेशतर अफराद मौजूद थे। शुरू के घंटों में काफी देर तक वो डायरेक्टर से स्क्रिप्ट के मुतालिक बात कर रही थी। जब तक स्क्रिप्ट से मुकम्मल आगाही नहीं होती वो उस काम को ठीक से नहीं कर सकती थी। अदाकारी एक आर्ट है, और हर आर्ट की तरह उसे परवान चढ़ने में भी खासा वक्त लगता है। रोल को समझने और स्क्रिप्ट की कई अहम सीन्स को बार बार दोहराने के साथ साथ वो अपने अपने को एक्टर के साथ भी गिफ्त व शनीद में मसरूफ दिखाई थी। ड्रामा शॉर्ट था और एक साथ पर मुश्तमिल। उसकी शूटिंग के लिए 2 महीनों की मुसलसल मेहनत दरकार थी। उन 2 महीनों की अनथक मेहनत का मतलब था कि उसे अपने आप को मीडिया और हर किस्म के मुतनाज़िया मौज़ूआत से दूर रखना था। ड्रामे की शूटिंग के दरमियान किसी स्कैंडल का आ जाना एक्टर के मुस्तकबिल पर बदनुमा दाग के मानिंद होता है, और उसकी शहरत तो पहले ही इतनी मुताज़िया हो चुकी थी कि वो मज़ीद किसी लापरवाही की मुतमना नहीं हो सकती थी। सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा उर्दू के वर्ड्स गलत बोल रही हूँ, क्योंकि सही से हमें इतनी उर्दू पढ़नी आती नहीं है, और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द अच्छे से उर्दू पढ़ना सीख जाऊंगी और आप लोगों को मुझसे ये शिकायत नहीं होगी। दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसे अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, कम से कम 2 महीनों के लिए तो जरूर ही। सुल्ताना सेट पर चली आई थी। एक निगाह उठाकर सिर्फ मसरूफ सी सरीना को देखा, फिर सरमद को इशारा किया था। वो सर हिलाकर उससे लिए उसके ऑफिस चला आया। वो उसके मुकाबिल रखी कुर्सी पर बरजमान थी। सुल्ताना की गहरी नजर उसे ही तक रही थी। कब से जानती हो यासिर को? उसके सीधे सवाल पर वो लम्हे भर को जुस्बुस हुई थी। पिछले 2 महीनों से। कैसे मुलाकात हुई सी इत्तेफाक से? उसके जवाब पर वो लम्हे भर को महफूस होकर सीधी हो बैठी थी। साथ ही जैसे समझकर सर हस्बात में हिलाया। सरीना की शहद रंग आंखें उसका अंदाज परख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल यासिर जैसी थी, ठहरी हुई और अंदर तक उतरती हुई। पसंद करती हो तुम उसे? जी। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। वो मुस्कुराई थी। पसंद करती हो तुम उसे? और अब ये सवाल नहीं, जवाब था। सरीना गैर आरामदेह होने लगी थी। आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही, तजस्सुस की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं। वो एक अच्छा और जिम्मेदार बॉडीगार्ड है। इंसान को ना चाहते हुए भी उनसीयत होने लगती है। सुल्ताना जैसे जाहिरी तौर पर मुतासिर होकर सर हिलाया था, फिर फुर्सत और दिलचस्पी से ठोड़ी तले हाथ रखकर उसे देखा। सामने बैठी लड़की ने यूं ही कई पहलू बदले थे, लेकिन अब तुम्हें उससे दूर रहना है, जानती हो ना तुम? नरमी से घुली थी उसकी आवाज में। सरीना ने आहिस्ता से सर को हिलाकर गोया जवाब दिया था। वो जितना उसे परे धकेल रही थी, वो उतना ही बार बार मौजूद गुफ्तगू बनता जा रहा था। उसने याद के पर्दे पर उभरते उसके चेहरे को कई दफा झटका था। किसाफत थी कि लम्हे भर को बढ़ गई थी। उसने बामुश्किल गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया था। सुल्ताना उसे गहरी नजरों से देख रही थी। एक्ट्रेस को मोहब्बत जैसे पायदार एहसास से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उससे तकलीफ जरा कम हो जाएगी। उसे यूं एकदम जहन से झटकोगी तो झटक नहीं पाओगी। उसे भुलाना चाहोगी तो भुला नहीं पाओगी। उससे भागना चाहोगी तो भाग नहीं पाओगी। उसका ख्याल किसी आसिफ की माने तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इसीलिए वो एक पल को नरमी से कहते कहते ठहरी थी। सलीना की जरा सी नम हुई आंखों में झांकी। खुद को मसरूफ कर लो। उसको झटकने और भुलाने की हर कोशिश को तर्क कर दो। वो कोशिश हर करने पर भी यहाँ से दिल पर ठहरकर दस्तक दी थी। नहीं निकलेगा। उसने भारी होते हलक के साथ सर हिलाया था, फिर मुस्कुराकर उन्हें देखा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे समझने के लिए। उसने सर हिलाकर उसे देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी, कभी भी नहीं। एक दफा लोग यकीन करेंगे तुम्हारी बात पर, तुम्हारी दूसरी सफाई पर। सब तुम्हें मुतशिबा निगाहों का निशाना बनाएंगे। इसीलिए उसी दूसरी सफाई तक बात जाने ही ना दो। और सरीना मजहर ने पूरे वसूख से सर हिलाया था। वो जानती थी कि सुल्ताना किसी भी बात में कोई बददियानती पनाह नहीं थी। कुछ पल बाद वो उसके ऑफिस से उठ आई थी। थके थके कदमों से सेट पर मौजूद वॉशरूम तक चली आई थी। फिर बेसन के सामने लगे आईने में अपना वजूद देखा। एक ही दिन किस कदर थका देने वाला साबित हुआ था। क्या वो उसके बगैर रह पाएगी? फिर कुछ सोचकर वो तलखी से मुस्कुराती बेसन पर झुकी थी। चंद छींटे चेहरे पर डाले। अपनी जिंदगी की जानिब
آنے پر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں سرینا مظہر، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ کسی کو بھی پسند کرنے سے خود کو ہمیشہ باز رکھیں گی۔ یہ سب آپ کے لیے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، اور پھر باہر نکل آئی۔ اسے اب رات گئے تک یہاں کام کرنا تھا، اس کی زندگی کے مصروف ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب رات کے اسی پہر تھانے اور اس کے ساتھ بنی تفتیشی عمارت میں دن کا سا سما تھا۔ اپنے اپنے ورک ٹیبل کے سامنے بیٹھے تفتیشی افسران مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کھڑکتے فون کی گھنٹیاں، تھانے داروں کی بھاری اور مکروہ آوازیں، عارضی حوالات میں قید جواری، ضمانتوں کے لیے بحث و مباحثہ کرتے بارسوخ لوگوں کے وکلا، اور ان سب کے درمیان موجود ارمان اور یاسر، ان دونوں کے سامنے بھاری فائلز کے پلندے رکھے تھے، اور وہ اس پر سر جھکائے بہت غور سے کچھ پڑھنے میں منہمک دکھائی دیتے تھے۔ ارمان نے ذرا نگاہ اٹھا کر ساتھ برجمان یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ صبح سے بہت خاموش لگ رہا تھا، ضرورت ایک دو باتوں کے علاوہ اس نے گویا اپنے لفظ سی لیے تھے۔ اس کی نگاہ محسوس کر کے ساتھ بیٹھے گارڈ نے چہرہ اٹھایا تھا، پھر سوالیہ سے آئی برو اچکائی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یاسر نے فائل سامنے رکھتے ہوئے آئی برو ناسمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب، مجھے کچھ ہونا تھا کیا؟ تمہیں کچھ ہو گیا ہے؟ ارمان نے وثوق سے کہا تھا۔ یاسر نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم سرینا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہو۔ فائل کی ورگردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو سست ہوئے تھے، پھر وہ اسی تیزی سے صفحے الٹنے لگا۔ چہرے کی سنجیدگی گہری ہو گئی تھی۔ مان لو کہ تم متاثر ہوئے ہو ان سب سے۔ اس نے چہرہ اسی سنجیدگی سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات، میرے متاثر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ ایک ایکٹریس کو چھوڑ کر دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے معمول کی بات ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ میری ایجنسی کے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ میں ویسے ہی ری ایکٹ کر رہا ہوں جیسے ایک کارڈ کو کرنا چاہیے۔ اب کیا ہم کیس کی بات کر لیں؟ ذرا ٹھہرا ہوا اختصار کیا تو ارمان نے اس کے خوش انداز پہ لمحے بھر کو گہرا سانس لیا، پھر جیسے بھی بس اسے سرنفی میں ہلایا۔ کچھ مان بھی لیا کرو اپنے احساسات کو، ہمیشہ یوں خود کو نظر انداز کر کے دم نہیں گھٹتا تمہارا۔ ارمان، اگر تم نے مجھ سے یہی بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ سر جھکائے فائلز کے صفحات بے وجہ الٹتے ہوئے اس نے کہا تو ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تمہاری تو پرواہ کرنا ہی بیکار ہے، لیکن سرینا کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ یہ کیسز، فائلز، اس کے پیچھے پڑا اسٹاکر، اور وہ یہ سب ہینڈل کر لے گی نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب کہ اس نے ذرا دوسری نوعیت کا سوال کیا تھا، ایسا سوال جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لمحے بھر کر ٹھہر گیا تھا۔ بس ایک پل کے لیے اس کا ذہن سرینا کی جانب بھٹکا تھا۔ کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ میرا کام اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اب کہ، کہا تو آواز دھیمی تھی، ایسے جیسے وہ لمحے بھر کے لیے ارمان کے سوال پر ڈھیلا پڑ گیا ہو۔ کچھ تو لایا عمل طے کیا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے؟ ہاں، چیف سے کہا ہے کہ اسے ساحر کے ساتھ 2 اور گارڈز اسائن کر دیں۔ اس کے دیے گئے جواب پر ارمان کے پاس سوالات ختم ہو گئے تھے۔ کچھ پل بعد کانفرنس روم میں وہ تفتیشی ٹیم کے ساتھ برجمان تھے۔ سامنے لگی اسکرین روشن تھی اور اس پر کئی رپورٹس کے پرنٹس موجود تھے۔ ٹیم محض 5 افراد پر مشتمل تھی: ارمان، ریحان، فیصل، سفیر اور فورزینک ٹیم سے تعلق رکھنے والا سبحان یاسر چھٹا بندہ تھا، جو ایجنسی کا قابل گارڈ ہونے کے ناطے تفتیش میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ کانفرنس روم کی بتیاں گل تھیں۔ ٹیم اندھیرے میں محض اسکرین سے پھوٹتی روشنی موجود تھی۔ سامنے صدا فیصل اب ان سب کو کیس کے حوالے سے معمول کی بریفنگ دے رہا تھا۔ پھر ریموٹ کنٹرول سے اسکرین کسی سلائیڈ شو کی مانند آگے آنے لگا۔ ایک جگہ پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ فورینزک ٹیم کا کہنا ہے کہ سمرین رضا کو قتل کرنے کا قاتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ مزاحمت کرنے پر قتل کی گئی تھی، یعنی قاتل اصل میں اسے قتل کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اسے اغوا کرنے گیا تھا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے محض اغوا کرنے گیا تھا تو اس بھاری بھرکم ہتھیار کو ساتھ لے کر کیوں گیا تھا؟ فیصل کے استفسار پر سب سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ سبحان نے لمحے بھر کو اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ جسٹ ان کیس کے تحت ایک بھاری ہتھیار جسٹ ان کیس کے تحت لے کر جائے گا وہ؟ فیصل نے سوال پر سوال کیا تو ارمان آگے ہو بیٹھا، پھر اس سنجیدگی سے کہنے لگا، یہاں 2 باتیں ہو سکتے ہیں، یا تو وہ کیا ہی قتل کرنے کی غرض سے تھا، یا پھر وہ یہ ہتھیار واقعی جسٹ ان کیس کے تحت لے کر گیا تھا، اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہ معاملے کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا سکے۔ ایک تیسری بات بھی ہو سکتی ہے یہاں، یاسر نے کہا تو سب نے لمحے بھر کو گردنیں اس کی جانب پھیری۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سا دکھائی دیتا تھا، نقوش کی سنجیدگی البتہ اسے تاریکی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید سمرین رضا نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہو، اسے قتل کرنا قاتل کے لیے ایک آخری اور حتمی راستہ ہو۔ اس کی رائے پر فیصل نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔
میجر انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اس کیس پر بحث کر رہے ہیں تو اکبر جمیل کا کہنا بھی یہی تھا کہ قاتل نے یہ قتل انسیکیور ہو کر کیا ہے۔ پچھلے کیسز کے درمیان کتنا فرق تھا، مطلب کتنے عرصے کا فاصلہ آ رہا ہے۔ یاسر کے یکدم پوچھنے پر سفیر نے تیزی سے جواب دیا، شروع کے 3 اغوا کیسز میں ایک مہینے کا فاصلہ تھا، لیکن سمرین رضا کا قتل 2 مہینے بعد ہوا اور اس کے محض ایک ہی ہفتے بعد سرینا مظہر پر پہلے حملے کی خبر آ گئی۔ اس کی آنکھوں پر پرسوچ سے انداز میں سکڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب اس کو کولنگ پیریڈ اب پھر سے 1 ہفتے کا وقت لے گا۔ اس کے پوچھنے پر ارمان نے سر ہلایا تھا۔ کولنگ پیریڈ مطلب؟ ریحان نے قدرے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں مجرم یا ملزم اپنے جرائم سے بریک لیتے ہیں، ایک ایسا وقفہ جو انہیں اگلا جرم ترتیب دینے کے لیے وقت دیتا ہے، یا پھر وہ خود کو پچھلے جرم کے بعد نفسیاتی طور پر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ہر مجرم کا ایک خاص کولنگ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے جرائم میں کم سے کم ہوتا وقفہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں بولڈ ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب وہ کم عرصے میں اگلا جرم ترتیب دے کر بغیر کسی گلٹ کے غیر انسانی طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایسے مجرم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں جلد از جلد پکڑنے کے لیے ہم جیسی ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں، سمجھے؟ نرمی سے سمجھا کر آخر میں پوچھا تو ریحان نے سر ہلایا۔ وہ نیا تھا ڈپارٹمنٹ میں، ارمان کو اسے بہت سی باتیں یوں ہی وضاحت دے کر سمجھانی پڑتی تھیں۔ اگر ہم پچھلے جرائم کو دیکھیں تو اب سرینا یا پھر جولیا پر حملہ ہونے کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ سفیر نے سوال کیا تھا۔ یاسر کی نگاہیں اسکرین کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ 1 ہفتہ، فیصل نے جواباً کہا تو کانفرنس روم میں کثافت بڑھ گئی۔ اغوا ہوئی ایکٹریس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ یاسر کے پوچھنے پر ارمان نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ فی الحال کوئی لیڈ نہیں، افسران نے دن رات ایک کر رکھے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کیس ایک جگہ اسٹک ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ کی ایجنسی نے دونوں ایکٹریس کی حفاظت کا انتظام تو کیا ہے نا؟ ریحان نے پوچھا تو یاسر نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ کچھ تھا جو اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میٹنگ یوں ہی بنا کسی نتیجے کے برخاست ہو چکی تھی۔ وہ کچھ پل بعد ایجنسی چلا آیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور کیبنز کی بتیاں کم سے کم روشن تھیں۔ وہ حنیفہ کے ساتھ آفس چلا آیا تھا۔ وہ آج ہوئے واقعے کے بعد بہت خاموش لگ رہا تھا۔ کیس کہاں تک پہنچا؟ وہ بیٹھا تو حنیفہ کا سوال ابھرا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ تفتیش چل رہی ہے، فی الحال تو کچھ بھی سالڈ نہیں مل سکا ہے۔ وہ اپنی کرسی پر پیشانی مسلتے ہوئے پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ یاسر نے ان کی حرکات و سکنات کو بغور دیکھا۔ سرینا کو گارڈز اسائن کر دیے آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا۔ ساحر اور زہار کو بھیجا ہے اس کے سیٹ پر، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بہت فکر ہو رہی ہے، کچھ بھی غلط نہ ہو جائے میری بچی کے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ دھیرج رکھیں۔ ساحر اور زہار موجود ہے نا وہاں پر؟ اچھا، کیا آپ نے شگفتہ میڈم کی ضمانت کروا لی؟ اس کے سوال پر وہ چونکے تھے، پھر ماتھے پر کئی نواگار بل ابھر آئے۔ میرے سامنے اس عورت کا نام بھی مت لو۔ کیا آپ سلینا کو پولیس اسٹیشن بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس نے اسی سکون سے پوچھا تو وہ بے چین سے یکدم آگے ہوئے۔ نہیں، وہ کیوں وہاں جائے گی؟ یقیناً شگفتہ میڈم کی ضمانت کروانے، اور اس سے پہلے کہ وہ پولیس اسٹیشن خود جائے آپ وہاں جا کر ان کی ضمانت کروا دیں۔ کم از کم آج کے دن تو اسے پولیس اسٹیشن جیسی خوفناک جگہ پر جانے سے آپ روک ہی سکتے ہیں، اس نے کہا اور پھر اٹھایا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اسی پل حنیفہ اپنا اوور کوٹ لیے آفس کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون کان سے لگائے تھانے میں موجود اپنے کسی دوست سے بات بھی کر رہے تھے۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر ان کی جانب دیکھا تھا، اور یہ اس پورے دن میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پھر سر جھٹک کر جوں ہی آگے بڑھنے لگا تو ٹھہر گیا۔ اس کے آفس میں موجود ایک کیبن کی بتی روشن تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا اندر چلا آیا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھا شیلڈ لیپ ٹاپ کے سامنے برچمان تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک فائل بھی موجود تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یاسر کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا۔ گھر نہیں گئی تم ابھی تک؟ نہیں، سرینا کا فین بوائے ہوں میں، اس کیس کو سالو کرنے کی کوشش کیے بغیر گھر نہیں جانا چاہتا میں۔ یاسر اس کے جواب پر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اپنے کیبن پر بکھری فائل اور صفحات سمیٹنے لگا۔ کچھ ملا تمہیں اس کیس کو سالو کرتے ہوئے؟ اس کا سائیکیٹرسٹ۔ یاسر کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے۔ یہ آدمی کچھ گڑبڑ ہے، کیسے؟ اس نے شیر کو دیکھا تھا، وہ سلینا پر خاص مہربانیاں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کبھی وہ اپنی آف آورز میں سے انہیں وقت دیتا تو کبھی وہ انہیں بغیر آفیشیل اپائنٹمنٹ کے سیشن دے دیتا ہے۔ کبھی وہ اس کے لیے واجد حسن اور اس کی بیوی کو دھمکانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور کبھی وہ انہیں سنسان زینوں پر بچانے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا سوال ایسا رویہ ہے نا اس کا، لیکن اس کا ذہن شہر کی ایک بات میں اٹک کر رہ گیا تھا، ماریا اور واجد کو دھمکانے۔ کیا مطلب واجد اور اس کی بیوی کو دھمکانے پہنچ جاتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا معید حسن واجد حسن کا سوتیلا بھائی ہے؟ اور وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے شیر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر ہاتھ میں تھامی فائلز اور صفحات یوں ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے سامنے لمحے بھر کو جھما کر سب ہوا تھا۔
اگر وہ ملزم ہے تو اس کے پاس واقعی اب ایک جواز موجود تھا۔ وہ سیلینا کے پیچھے اسی لیے تھا کیونکہ وہ اس کے ستیلے بھائی واجد کی پسند تھی۔ کیا وہ اسے تکلیف دے کر واجد حسن کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، واجد اور محیط کا؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ شدید ناپسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک اکتائی ہوئی نگاہ ٹیبل پر ڈالی اور پھر تیزی سے آفس سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن پر گندگی کا شکار تھا، اسے سوچنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ یوں ہی سڑک پر آ نکلا تھا، پھر کئی لمحات تک جیبوں میں ہاتھ رستے چل رہا۔ سفید ڈریس شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس پر سیاہ کوٹ پہنے رکھا تھا، کلائی پر گھڑی بندھی تھی، وہ بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ اس کا رف سا حلیہ تھا لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، اس کا ذہن کہیں پیچھے بھٹک رہا تھا، محیط، واجد اور سیلینا کے درمیان۔ اس نے تھکن زدہ سا ہاتھ اونچا کر کے اپارٹمنٹ کی بتی روشن کی تھی۔ راہداری کے اگلے سرے پر موجود لاؤنج کی بتی پہلے سے روشن دیکھ کر وہ چونکی تھی، پھر تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ صوفے پر ہی شکستہ سر جھکائے شگفتہ برجمان تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ ماں، آپ کی ضمانت کس نے کروائی؟ اس نے وہیں سرے پر ٹھہر کر حیرت سے پوچھا تو شگفتہ نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ یوں ہی جھکائے رکھا۔ چند دن حوالات کی گرم ہوا کھانے کے بعد اس کا تر و تازہ سا وجود بھربھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مہنگی میک اپ پروڈکٹس اور خاص ڈائٹ کا انتظام ختم ہوا تو اس کی بری جلد گردن کے آس پاس لٹکی سی دکھائی دینے لگی۔ ماں، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ تیزی سے سوال کرتی آگے بڑھ آئی تھی۔ فکر مندی سے اس کا گرا ہوا چہرہ اٹھایا۔ شگفتہ کی آنکھیں اسے گیلو محسوس ہوئی، وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں، کیا ہوا؟ اب کی آواز دھیمی تھی، استفسار بھی دھیما تھا۔ ماں کو ایسے شکستہ دیکھ کر اس کا دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی وہ انہیں دونوں کندھوں سے تھامے ہوئے تھی۔ سیلین، آئی ایم سوری بیٹا، اس کی لرزتی آواز ابھری تھی، اس کے آئی برو کم فہمی سے سکڑے ہوئے۔ ہوا کیا ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا، اس کی آواز پھر سے ابھری تھی، تھکی تھکی سی، پشیمان سی آواز۔ ماں، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ حوالات میں بدتمیزی کی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں بے چینی، شدت اور صدمہ سب کچھ تھا۔ آج کا دن بہت برا تھا، اس سے اپنی ماں کا ہارا ہوا انداز برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا بیٹا، سوائے محرومی اور تکلیف ہی کے۔ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، میں نے تم سے تمہارے باپ کو جدا کر کے سنگین ظلم کیا ہے تمہاری ذات پر۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں گناہ گار ہوں تمہاری محرومیوں کی۔ جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کی ماں نے آج سے پہلے کبھی اس موضوع پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ کوششیں کی وہ اپنے باپ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں تو تھوڑا ہی جانے، لیکن اختصار سے شروع ہونے والی گفتگو ہمیشہ ابلتے جذبات پر ختم ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس بارے میں سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ محض اپنے باپ کے نام سے واقف تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس بات کا یہاں کیا ذکر ماں؟ اس کا انداز دن بھر کی تھکن اور اداسی لیے ہوئے تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ اسی پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پرس ایک جانب ڈال کر بالوں کو جوڑے میں لمیٹنے لگی۔ اور وہ ان لانگ شارٹس کو میں نے تمہارے پیچھے نہیں بھیجا تھا بھری آنکھیں لیے، اس نے تیزی سے کہا۔ تو سیلینا نے سر ہلایا، وہ نہیں چونکی تھی، شاید وہ پہلے سے جانتی تھی۔ تم جانتی تھی؟ شگفتہ کی آواز میں استجاب سا تھا۔ اس نے بغیر مڑے سر ہلایا تھا، پھر اپارٹمنٹ میں بکھرے سامان کو سمیٹنے لگی۔ جوڑے سے 2 لٹیں بھی پھسل کر رخساروں پر آ گری تھیں۔ جی، حنیفہ نے بتایا تھا۔ اور پیچھے بیٹھی شگفتہ کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ اپارٹمنٹ میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھی گئی، کہیں اندر موجود یقین تھا کہ آپ نہیں ہوں گی ان سب کے پیچھے۔ اگر آپ ہوتی بھی تو میں چند لمحات آپ پر چلا کر آپ کو معاف کر دیتی۔ انفیکٹ میں ہمیشہ آپ کو معاف کر سکتی ہوں ماں، مسکرا کر ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ اب وہ کچن کے درازوں کو کھول کر ان میں موجود باسی سامان نکال رہی تھی۔ اسے سبزیاں لینے بازار جانا چاہیے، کچھ مسالہ جات بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ ان کے خالی ڈبوں کو نکال کر سلیب پر رکھتی جا رہی تھی۔ کیا تم ہمیشہ معاف کرو گی مجھے؟ کیا تم حقیقت کھلنے کے بعد بھی معاف کر دو گی مجھے؟ وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی مکانکی سی آواز میں بولی تھی۔ اس نے چہرہ یوں ہی پھیر کر لمحے بھر کے لیے شگفتہ کو دیکھا، پھر چہرہ پھیر لیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کون سی حقیقت؟ لیکن وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شاید جانے کے لیے۔ کچھ حقیقتیں ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، وہ تلخ بھی ہیں اور کسی نرم خواب جیسی بھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم ان کے آشکار ہو جانے پر اپنی ماں کو ضرور معاف کر دو گی سیلین، اس نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سیلینا اس کے پیچھے آواز دیتی آئی تھی، لیکن وہ جا رہی تھی۔ ماں، میرے ساتھ کھانا کھا لیں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، آپ جانتی ہیں مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اس نے دور جاتی شگفتہ کو ایڑیاں اونچی کر کے بلند آواز سے کہا تھا۔ وہ پھر بھی نہیں رکی، نہ ہی پلٹی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو اس نے مایوس ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ حلق میں گرہیں موجود تھیں، اسے پتا تھا کہ وہ آج کھانا نہیں کھا سکتی تھی، کوشش کرنے پر بھی نہیں۔ وہ باقاعدگی سے اپنے سوٹ پر
جاتی رہی۔ سچ شکر کہ اسے سارے عرصے میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آیا تھا۔ سیٹ کی اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ آئیڈین ایکٹرز اور ڈائریکٹر کے جھگڑے ہوتے، کسی حساس طبیعت رکھنے والی اداکار کو اگر سیٹ پر موجود کسی ورکر کی بات ناگوار گزرتی تو اگلے ہی کئی گھنٹے کام رکا رہتا اور ڈائریکٹر سمیت سب لوگ معافی تلافی میں مصروف رہتے۔ کچھ اداکارہ اتنی منکسر المزاج تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنا دنیا کا آسان ترین مرحلہ تھا۔ کچھ اداکارہ اکھڑے ہوئے ہوتے تھے، کچھ ہنسمکھ، کچھ کی عزت ہر لمحے پر خطرے میں پڑ جاتی تھی، اور کچھ دنیا پر لعنت بھیج کر کام کرنے والے لوگ تھے۔ غرض ہر شخص کو مختلف مزاج اور عادات کا مالک تھا۔ ڈائریکٹر کو ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کام جاری رکھنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن سلینا کا سین ملک کی نامور اداکارہ پارس پنکج کے ساتھ تھا۔ سین چند لمحات کا ہی تھا، لیکن اس کی پچھلی متنازعہ شہرت کو پارس نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ تھی کہ اس کے چند لمحے کا سین کرنے پر بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، اور اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ اس کی جگہ کسی دوسری اداکارہ کو کاسٹ کر کے سین مکمل کیا جاتا۔ وہ اپنے عارضی ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی جب تک کہ سلینا کو اس ڈرامے سے نکال کر باہر نہیں کیا جاتا۔ معاملہ کافی حساس ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی بات سننے پر راضی نہیں تھی۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے کانوں میں اس بحث و مباحثے کی مبہم سی بھنک پڑی تھی۔ اس نے سیدھے سبھاؤ سرمد سے پوچھ لیا تھا۔ وہ بے بسی سے گہرا سانس لیے اس کے سامنے چند پل ٹھہرا رہا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اس ڈرامے سے نکال دیا جائے۔ واٹ؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ ایک ذرا سا سین ہے ان کا اور وہ مجھے اس پورے ڈرامے سے فارغ ہونے کا کہہ رہی ہیں؟ سرمد نے اس کے سوال پر سر ہلایا تو وہ یہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، پھر ہاتھ سینے پر باندھ لیے چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں پلیز، معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ آپ رہنے دیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ سرمد نے گھبرا کر اسے منع کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ہی ان سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی باتوں سے ماننا ہوتا تو وہ اب تک مان چکی ہوتی۔ اور کہنے کے ساتھ ہی وہ اگلے پل پارس کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سرمد اسے روکتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پارس جو شیشے کے سامنے برجمان ہاتھ میں اسکرپٹ تھامے نگاہوں سے پڑھ رہی تھی، پل بھر کو چونکی۔ پیشانی پر کئی ناگوار بل ابھر آئے تھے۔ وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ آئی تھی، پھر اس کے ساتھ رکھی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی۔ کیا آپ ان سب کے سامنے بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے ایک نگاہ کمرے میں موجود عملے پر ڈالی تھی۔ پارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو بھی کہنا ہے ان کے سامنے کہیں، اور جلدی کہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کیوں نکالنا چاہتی ہیں آپ مجھے اس ڈرامے سے؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا، بالکل کسی تیر کے مانند سیدھا۔ پارس اس کے بنا تمہید جوڑے کیے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے؟ استہزاء کرتا ہوا انداز، اکڑی گردن، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اصولاً تو آپ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ اتنی کن ذہن آپ لگتی نہیں ہیں۔ یقیناً ڈرامے کی اسکرپٹ ملنے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میں اس ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ کو میری جیسی متنازعہ اداکارہ کے ساتھ کام کرنا ہے؟ لمحے بھر کو ٹھہر کر پوچھا تھا، بالکل سکون سے سامنے بیٹھی عورت کے چہرے پر پہلے ناگواری اب کڑواہٹ میں بدلنے لگی تھی۔ کیا آپ توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور اب کا سوالیہ ایسا تھا کہ پارس نے مشتعل ہو کر اسکرپٹ سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ اپنے حد میں رہو، ہاؤ ڈیئر یو! اگر ایسا نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی عزت اتنی نازک ہے کہ میرے ساتھ چند منٹ کا سین کرنے پر خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا پڑ جائے گی؟ یقین دہانی کے لیے آخر میں معصومیت سے پوچھا تھا، اپنی شہد رنگ آنکھیں ذرا بڑی کر کے۔ ایسے کرتے ہوئے اسے لمحے بھر کو وہ ظلم یاد آیا تھا۔ اس نے سرد سے سر جھٹکا، اپنی بکواس بند رکھو، میری عزت کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا۔ تو آپ مان رہی ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا کام کر کے آپ کی عزت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ الفاظ بدل کر، انداز بدل کر اس نے پھر وہی سوال کیا تھا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی، گردن جھکا کر پارس کو دیکھا۔ اگر کوئی یہاں سے جائے گا تو وہ آپ ہوں گی میڈم، کیونکہ میں اس ڈرامے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ رسان اور قدر قطعیت سے کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازے کے ساتھ کان لگائے سرمد کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی جانب دیکھا، ہولے سے مسکرائی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ کیا؟ کیسے پتا آپ کو؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آنے والی ویڈیوز سے جڑے رہیے گا۔ اگر کہانی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے پریویس ایپیسوڈز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کہانی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کہانی بہت دلچسپ ہے اور آگے بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔